एपिसोड 24। सरस्वती लरसते बदन के साथ वहां से गिरती पड़ती निकल भागी। उसके जाने के बाद मैं जॉन ग्रे की तरफ मुतवज्जो हुआ। मैं भी एक तरह से सरस्वती की सतह का शख्स हूँ, इसलिए उसने मेरे साथ खाना खाकर किसी उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं की है। इस वक्त तुम मेरे मेहमान हो और मेरी सतह के आदमी हो, इसलिए खिलाफ वर्जी हुई है, और क्योंकि तुम भी इसमें शामिल हो इसलिए कुछ न कुछ सज़ा तुम्हें भी मिलेगी। कैसी सज़ा? उसका अंदाज मुझे शरारत आमेज लग रहा था। अच्छी सज़ा है। अगर तुम इस लड़की सरस्वती के साथ एक रात गुजारो तो इसकी और तुम्हारी ख़ता माफ़ की जा सकती है। ये कैसी सज़ा है? मज़े की है ना? अब तुम इनकार करते हो तो तुम्हें मैं वापस डियर डॉन के पास भिजवा दूंगा। और सरस्वती को क्या सज़ा मिलेगी? उसे, इस बार जॉन ग्रे का लहजा सफाक था, उसे मैं सचमुच खौफनाक सज़ा दूंगा। उसने अपनी तरबियत के बुनियादी उसूल को पामाल किया है। मैं उसे उनके हवाले कर दूंगा जो उसे मरते दम तक पामाल करते रहेंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि सरस्वती को सिर्फ अपनी रिपोर्ट के साथ उस इदारे में वापस भिजवा दूंगा जहां इन लोगों को तरबियत दी जाती है। वहां पर उसे सबके सामने सज़ा दी जाएगी। इससे उन ज़ेर तरबियत गुलामों को इबरत हासिल होगी। मैंने कराहियत से उसे देखा। और तुम लोग खुद को महज़िब कहते हो। हर माशरे की इक़दार होती हैं, लेकिन उस जगह की तहजीब यही है। मुझे जल्दी से अपना फ़ैसला सुनाओ ताकि मैं अपना फ़ैसला सुना सकूं। मैं तैयार नहीं हूं, और अगर तुमने कहीं रिपोर्ट की तो मेरे ताउन से भी हाथ धो बैठोगे। मैं तुम्हारे काम आने के बजाय मरने को तरजीह दूंगा। वो मुस्कुरा दिया जैसे मेरा दावा किसी बच्चे की गप से ज़्यादा ना हो। यूसुफ, मेरा काम तो तुम हर सूरत में करोगे, लेकिन इस लड़की के बारे में तुमने नहीं सोचा। वो बेचारी तुम्हारी वजह से मारी जाएगी। उसे बचाने के लिए क्या तुम उसके साथ एक रात नहीं गुजार सकते? लगता है तुम सिर्फ अपनी खबासत की तस्कीन चाहते हो। वो हंस पड़ा। फिर ऐसे ही सही, मुझे तस्लीम है मुझ में इस किस्म की खसूसियात कुछ ज़्यादा ही हैं। गोया मैं अपनी फितरत से मजबूर हूँ। फिर मामला उसूल का भी है। मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर इस लड़की को अजियतनाक सज़ा से बचा सकता हूँ, बशर्ते कि तुम मान जाओ। अगर मैं मान भी जाऊँ तो तुम्हें इससे क्या फ़ायदा होगा? बस मुझे एक तरह से तस्कीन होगी। तुमने वक्त बहस में गंवा दिया। ये कहकर उसने अपना मोबाइल फ़ोन नुमा आला निकाला और नंबर पंच करके बोला, डैनी को भिजवा दो भी। 1 मिनट, मैंने शिकस्त खुर्दा अंदाज में कहा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मुझे मालूम था। उसने फिर मोबाइल पर कहा, फिल वक्त रोक दो डैनी को। तुम पस्ती के आखिरी दर्जे से भी नीचे हो। मैं ऐसे ही लोगों को मजबूर करता हूँ, और जो मेरी बात मान जाते हैं मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि फिर वो मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। क्या मैं बाहर नहीं जा सकता? फिल वक्त नहीं, लेकिन 2-3 दिन में तुम मेरे साथ एक भरपूर मुहिम पर चलोगे। इस दौरान में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम कितने ताकतवर हैं। दिखाने की क्या ज़रूरत है? सारी दुनिया जानती है कि तुम लोगों की फैक्ट्रीज दिन रात असलहा बनाने में मसरूफ़ है। सुनने और ख़ुद देखने में जो फ़र्क है वो तुम खुद महसूस करोगे। अच्छा, मुझे इजाज़त दो, मैं तुम्हारी सूरत मज़ीद नहीं देखना चाहता। लड़की कुछ देर में तुम्हारे रूम में आ जाएगी। शुक्रिया। मेरा लहजा जहरीला था। और हाँ, सुबह उसका तिब्बी मुआयना होगा। अगर तुमने उसके पास आने से गुरेज किया तो तुम्हें मालूम है ना फिर उसके साथ क्या होगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में आकर मैं अपने गुस्से को काबू करने के लिए एक्सरसाइज करने लगा। जब जहन ज़रा पुरसुकून हुआ तो मुझे आने वाले लम्हात की फ़िक्र खाने लगी। अव्वल तो मैं इस किस्म का आदमी था नहीं। जिनसी तस्कीन मेरे नज़दीक एक मुआहदे के बगैर गुनाह से कम नहीं थी। मैं पिंजरे में बंद जानवर की तरह बेचैनी से टहल रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, आ जाओ। दरवाजे पर सरस्वती खड़ी झिझक रही थी। मैं उसे अंदर बुलाते हुए झिझक रहा था। बिलाखिर वो खुद ही अंदर आ गई। दरवाज़ा बंद करके वो खामोशी से खड़ी उंगलियां चटकाने लगी। सरस्वती, तुम्हें शायद मालूम हो गया है कि तुम्हारी सज़ा किस शर्त पर माफ़ की जाएगी। यस सर, जॉन साहब ने बताया था। मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। साहब, इस मामले में मेरा इख्तियार कहाँ है? अगर मैं आपको मना करूँ और जॉन साहब को पता चल गया तो वो मुझे उन दरिंदों के हवाले कर देगा। वो मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। इससे तो बेहतर है कि उसकी ज़ुबान शर्म ने रोक दी थी। मैंने सर धा भरी। लगता था कि काजल से बेवफाई का गुनाह मेरे मुकद्दर में रकम कर दिया गया था। बेशक सरस्वती से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। वो मेरी हम मज़हब और हम वतन भी नहीं थी। इसके बावजूद वो इंसान थी, और फिर मेरी वजह से वो सज़ा पाने जा रही थी। मेरा ज़मीर किसी सूरत गवारा नहीं कर सकता था कि इस मजलूम लड़की को मेरी वजह से इंसानियत सो सज़ा मिले। चाय या कॉफ़ी मिलेगी? अभी लाई साहब। चाय लाऊं या कॉफ़ी? कॉफ़ी, ब्लैक एंड स्ट्रॉन्ग।
میں نے فرمائش کی تو وہ جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ شاید میرا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ مجھے اب ذرا تعجب ہوا تھا۔ میرے لیے یہ قابل سزا بات تھی۔ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔ سرسوتی کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے خود بتایا کہ وہ اغوا ہوئی اور اپنی دوشیزگی گنوا بیٹھی۔ نہ جانے کتنے ہاتھوں سے گزر کر وہ جان گرے کے پاس آئی اور جان گرے کے بھنبوڑنے کے نشان میں اس کے جسم پر دیکھ چکا تھا۔ اس کا مطلب تھا مرد اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھا، لیکن وہ مجھ سے اس طرح شرما اور گھبرا رہی تھی جیسے پہلی بار کسی مرد کی خلوت میں آ رہی ہو۔ ذرا دیر میں وہ کافی لے آئی۔ اس بار وہ کسی قدر بااعتماد تھی، اتنی کہ اپنے لیے بھی لے آئی تھی، حالانکہ اس کی سزا ہی اس جرم میں دی جا رہی تھی کہ اس نے میرے ساتھ کھانا کھانے کی جرات کیوں کی تھی۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ اگر جان گرے کو پتہ چل گیا کہ تم میرے ساتھ کافی پی رہی ہو تو وہ تمہیں سزا دے گا۔ اب وہ مجھے سزا نہیں دے سکے گا، سرسوتی نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا اور اطمینان سے کافی پینے لگی۔ سپ لے کر اس نے میری طرف دیکھا۔ اگر وہ آج جیسی ہی سزا دے تو میں 1000 بار آپ کے ساتھ کھانا کھانے کا جرم کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے ٹھان لیا تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر سرخی پھیلی تھی۔ پھر وہ عجیب سے لہجے میں بولی، صاحب آپ کسی سے محبت کرتے ہو؟ ہاں، لیکن تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ میں صاحب پچھلے چند مہینے میں جو لمحے میں نے گزارے ہیں، مجھے لگتا ہے مجھے مردوں کے اندر تک جھانکنے کی شکتی مل گئی ہے۔ میں نے آپ کا بھیتر دیکھ لیا ہے۔ آپ کسی کو ٹوٹ کر چاہتے ہو اور بس اسی کے ہو کر رہنا چاہتے ہو۔ یہ بات درست ہے۔ ایک لڑکی ایسی ہے جو میرے لیے جیتی ہے اور میں اس کے لیے۔ وہ بہت خوش قسمت ہے صاحب۔ سرسوتی، تم مجھے صاحب کے بجائے نام سے پکارو۔ صاحب یوسف، ادھر یہ بھی جرم ہے کہ کوئی غلام یا خادمہ اپنے آقا کو نام سے پکارے، پر آپ نے کہا ہے تو میں آپ کو ضرور نام سے پکاروں گی۔ شکریہ سرسوتی۔ میں نے کپ خالی کر کے ٹرے میں رکھ دیا۔ آپ مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتائیں گے یوسف؟ اس نے ہچکچا کر کہا، اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ اتنا بتا سکتا ہوں جتنا میں اسے جانتا ہوں، اتنا خود کو بھی نہیں جانتا۔ وہ ایسی ہے جیسے کوئی خود مختار ملکہ اپنی رائے پر حکمران ہوتی ہے، اس طرح وہ مجھ پر حکمرانی کرتی ہے۔ میرا دل اور میرے احساسات اس کے لیے ہیں۔ وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہے؟ چمکتا سانولا رنگ، جیسے سونے میں لوہے کی آمیزش کر دی جائے۔ ناک نقش نازک سے، دوسروں کا پتہ نہیں، لیکن مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ اس کی سیاہ آنکھیں، اس کے سیاہ بال، اس کا سراپا، اس کی ادائیں اور اس کی باتیں میرے لیے سب کچھ ہے۔ وہ محبت کرتی ہے آپ سے؟ محبت؟ اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ میں اس وقت کسی لڑکی سے بات کر رہا ہوں تو اس کا تن بدن جل جائے اور وہ یہاں آ جائے تو میری شامت آ جائے۔ وہ ہنسنے لگی۔ وہ کریت کریت کر مجھ سے کاجل اور میری گزشتہ زندگی کے بارے میں پوچھتی رہی۔ میں جس حد تک ممکن ہوا اسے بتاتا رہا۔ رات بیت رہی تھی۔ 11 بجے کے قریب اس نے پھر کافی کا پوچھا اور میں نے سر ہلا دیا۔ وہ اٹھ کر کافی لینے گئی۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ ڈریسنگ روم میں نائٹ سوٹ بھی تھا۔ وہ کافی لے کر آئی تو میں بستر پر دراز ٹی وی کے چینل بدل رہا تھا۔ اس نے ٹرے بستر پر رکھ دی۔ نرمی سے میرے برابر میں آ کر اس نے اپنا سر میرے شانے پر رکھ دیا۔ میں نے بازو اس کے گرد حائل کر دیا۔ اس نے ایک کپ اٹھا کر مجھے دیا اور دوسرا خود اٹھا لیا۔ میں سارے جیون اس لڑکی سے شرمندہ رہوں گی۔ میں نے اس کے حق کا ایک چھوٹا سا حصہ حاصل کیا ہے۔ سرسوتی نے آہستہ سے کہا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، جیسے میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرا دوش ہے۔ میرا پہلا دوش تو یہی ہے کہ میں کمزور اور غریب لڑکی ہوں۔ میرا اتنا دوش ہی دنیا کے درندوں کے لیے کافی ہے کہ وہ سزا میں مجھے بھنبوڑ کھائیں۔ اس کے انداز میں کافی تلخی تھی۔ اس کا جسم دبلا ہونے کے باوجود اپنے اندر گداز اور دلکشی رکھتا تھا، لیکن اس کی گدازی اور دلکشی نے میرے جذبات میں اشتعال پیدا نہیں کیا، بلکہ کافی پی کر میں اپنے ذہن کو ہلکا محسوس کرنے لگا، اور پھر یہ ہلکا پن بڑھتا ہی گیا۔ میں نے چونک کر سرسوتی کی طرف دیکھا۔ اس نے نرمی سے میرے ہاتھ سے کپ لے لیا۔ اپنا کپ جو بھی بھرا ہوا تھا اس نے ٹرے سمیت اٹھا کر میز پر رکھ دیا، پھر آ کر مجھے بستر پر لٹایا اور میرا چہرہ سہلایا اور سہلاتے ہوئے جھکائی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ ذہن پر غبار چھا رہا تھا۔ میرا دل آنکھیں کھولنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ نہ جانے کب نیند کی دیوی نے مجھے اپنی نرم آغوش میں سمیٹ لیا۔ خواب میں نے کاجل کو اپنے پاس دیکھا، لیکن وہ کاجل نہیں، سرسوتی تھی، یا شاید کاجل ہی تھی۔ پھر خواب ختم ہو گیا۔ میں حقیقت کی دنیا میں آنے لگا۔ شعور رفتہ رفتہ بیدار ہو رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے بازو کے دہانے میں ایک نرم و نازک جسم ہے، لیکن یہ جسم گرم نہیں بلکہ بے پناہ سرد تھا، موت کی طرح سرد۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھا تھا۔ حنیف بڑبڑا کر پیچھے ہٹا۔ وہ میرے سر پر بیٹھا مجھے آہستہ سے آواز دے کر جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اچانک اٹھا تو وہ ڈر گیا۔ صاحب، میں ہوں حنیف۔ تم اس وقت؟ میرے منہ سے نکلا کیونکہ روشن دان تاریک تھا۔
اور اس کا مطلب تھا ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ پھر میرے اندر امید کی کرن جاگی۔ شاید حنیف نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اسی وجہ سے وہ چپکے سے رات کیس پہرایا تھا۔ صاحب، انہوں نے مجھے بھی ادھر ڈال دیا ہے، اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ تمہیں بھی؟ لیکن کیوں؟ پتہ نہیں، یہ سب کہیں جا رہے ہیں، اس لیے مجھے بھی ادھر بند کر گئے۔ میری مایوسی ذرا کم ہوئی۔ یعنی جب ہی آئیں گے تو تمہیں ادھر سے نکال لیں گے؟ ہاں، گل خان نے یہی کہا تھا، وہ لوگ کسی اہم کام سے جا رہے ہیں، ہتھیار بھی نکالے تھے۔ وہ بتانے لگا، میں سو رہا تھا، مجھے جگا کر لائے اور تہہ خانے میں جانے کو بولا۔ کیا تہہ خانے کا دروازہ کھلا ہے؟ پر باہر والا بند ہے۔ حنیف، ان لوگوں کے انداز سے لگ رہا ہے کہ میرا اور تمہارا وقت قریب ہے۔ جس روز بھی انہوں نے ٹھکانہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، یہ ہمیں مار کر ادھر ہی گاڑ جائیں گے۔ نہیں، تم دیکھنا یہی ہوگا۔ اس وقت شاید تم میرا ساتھ دینا بھی چاہو، لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ میں کیا کروں صاحب؟ ابھی بھی وقت ہے، میرا ساتھ دو، ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو کامیاب بھی رہیں گے، ورنہ ان لوگوں سے کسی خیر کی امید نہیں ہے۔ یہ رحم کھانے اور کسی کی جان بخشنے والے لوگ نہیں ہیں۔ آپ کس طرح باہر نکلیں گے؟ جبکہ میں جب بھی باہر جاتا ہوں، گل خان یا جو کوئی بھی ہوتا ہے وہ تسلی کر کے دروازہ باہر سے کھولتا ہے۔ اوپر چھپنے کے قابل بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، ابھی روشنی ہوئی تو اوپر چل کر دیکھیں گے۔ ان لوگوں کے پاس پستول ہوتا ہے صاحب، آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی گولی مار دیں گے۔ تم فکر مت کرو، میں جو منصوبہ بناؤں گا اس میں ناکامی کا امکان کم سے کم ہوگا، ورنہ میں پاگل تھوڑی ہوں جو خودکشی کر لوں۔ اصل میں حنیف کو شبہ تھا کہ میں ان 4 مشتنڈوں پر قابو پا بھی سکوں گا یا نہیں۔ اس کا مشکوک ہونا بجا تھا، لیکن مجھے اپنی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد تھا۔ میں صبح کا انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ روشن دان سے سفیدی جھلکنے لگی۔ میں نے حنیف سے پوچھا، کیا کتے آزاد ہیں؟ وہ تو 24 گھنٹے دن رات کھلے رہتے ہیں۔ کھانا کون دیتا انہیں؟ میں ہی دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہیں کھانے میں کوئی زہر یا سونے کی دوا دے دی جائے۔ زہر یا دوا اگر ہوتی تو میں اب تک انہیں دے چکا ہوتا۔ حنیف کا اشارہ بدماشوں کی طرف تھا۔ تم کوٹھی کے صحن میں دیکھو، اکثر جگہوں پر اگر دیکھ بھال نہ کی جائے تو خضرا پودے اگاتے ہیں، ان میں بعض پودے اور بوٹیاں زہریلی ہوتی ہیں۔ حنیف چونکا، پھر اس نے ذرا پرجوش لہجے میں کہا، ہاں صاحب، ایک پودا دیکھا ہے، اس کے پتوں سے دودھ جیسی کوئی چیز نکلتی ہے، سفید سی، اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ زہر ہوتا ہے۔ تو بس اب کتوں کے راتب میں وہی ڈال کر دو۔ میں ایسا کر کے دیکھوں گا، پر انہیں مجھ پر شبہ نہ ہو۔ تم پر شبہ کیوں ہوگا؟ اگر کتے مرے یا بیمار پڑے تو کہہ دینا کہ جھاڑیوں سے خود ہی کچھ کھا گئے ہوں گے۔ صاحب، تمہارا دماغ تو خوب چلتا ہے۔ کتوں سے نجات مل گئی نا تو سمجھو آدھا کام ہو جائے گا۔ صاحب، وہ آپ نے انعام کی بات کی تھی۔ بات نہیں، وعدہ کیا تھا، انعام بھی ملے گا اور پکی نوکری بھی۔ بلکہ تم کہو تراول پنڈی کے بجائے تمہیں کراچی میں نوکری دلوا دی جائے، مستقبل میں بھی تم ان لوگوں کے شر سے محفوظ رہو گے۔ ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا صاحب۔ وہ خوش ہو گیا۔ روشنی خاصی ہو گئی تھی، اس لیے ہم اٹھ کر اوپر آئے۔ میں نے دروازے کی جھری سے باہر دیکھا، فی الوقت وہاں کوئی نہ تھا۔ جب بھی حنیف نیچے آتا تھا، ان 4 میں سے کوئی نہ کوئی فرد اوپر رہا کرتا تھا۔ کسی کے نہ ہونے کا مطلب تھا کہ فی الوقت حویلی میں کوئی نہیں ہے۔ دروازے کو باہر سے تالا لگا تھا۔ یہ چابی والا بڑا تالا تھا اور دروازے کے اندر سے اسے کھولنا ناممکن تھا۔ اسے باہر سے ہی کھولا جا سکتا تھا۔ میں نے اس امکان پر غور کیا کہ اسے کس طرح توڑا جا سکتا ہے، لیکن یہ امکان خاصا مشکل تھا۔ اول تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے دروازے کی کنڈی کاٹی جا سکتی، اور اگر مل بھی جاتی تو اس 1.25 انچ موٹی کنڈی کو کاٹنے میں کتنی دیر لگ جاتی۔ میں نے دائیں بائیں موجود کمروں کا جائزہ لیا۔ گیلری کے بائیں طرف بڑے کمرے میں کھڑکی تھی، لیکن اس پر بھی بے حد موٹی فولادی گرل تھی۔ اسے کاٹنا اور بھی دشوار، بشرطے کہ کوئی کاٹنے والی چیز مل جاتی۔ کمرے اور گیلری بالکل صاف تھے، وہاں انہوں نے معمولی سا تنکا بھی نہیں چھوڑا تھا۔ واش روم میں بھی سوا ایک پلاسٹک کے لوٹے کے اور کچھ نہ تھا۔ حنیف کی مدد حاصل کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن وہ بزدل تھا اور اس کے اوپر مکمل اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں دروازے کا معائنہ کر رہا تھا کہ میری نظر اس کے نچلے حصے پر لگی 4 انچ چوڑی افقی پٹی پر پڑی۔ اس کی وجہ سے نیچے کا 6 انچ کا خلا کسی کی نگاہوں میں آنے سے محفوظ تھا، لیکن یہ آڑ بھی بیکار تھی۔ اول تو میں 6 انچ کا تھا نہیں، دوسرے باہر کا نگران بیٹھا نہیں ہوا بلکہ کھڑا ہوتا تھا، اور وہ ایک نظر نیچے ڈالتا تو میں اسے صاف نظر آ جاتا۔ یہ تدبیر بھی بیکار تھی، کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے مایوسی سے سوچا۔ حنیف جو میرے ساتھ لگا تھا، اس نے مجھے مایوس دیکھا تو خود بھی حوصلہ ہارنے لگا۔ صاحب، میں نے کہا تھا نا، یہ بہت مشکل ہے۔ میں نے جلدی سے چہرے پر بشاشت طاری کر لی۔ ارے نہیں یار، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس دروازے کو توڑنا ممکن نہیں ہے، البتہ تمہاری مدد سے یہاں سے نکلنا عین ممکن ہے۔ وہ کیسے؟ میں تمہارے عقب میں کھڑا ہو جاؤں گا،
इस तरह नजर नहीं आऊंगा, जो भी बाहर से दरवाजा खोलेगा। पर आप मेरे पीछे छुपोगे कैसे? उसने अपने मुकाबले में मेरा जुस्सा देखा। मेरा कद उससे कोई 4-5 इंच ज्यादा था और वो मेरे मुकाबले में खासा दुबला था। अगर अंधेरा होगा अंदर तो मैं बाहर से नजर नहीं आऊंगा। और अंदर अंधेरा किया कैसे जाएगा? बल्ब बुझाया जाएगा तो वो मशकूक हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि फ्यूज ही उड़ जाए तो? पर हम यहाँ बैठकर फ्यूज कैसे उड़ाएंगे? उड़ा सकते हैं, मैंने एतमाद से कहा। पिछले दिनों मैं इब्ने सफ़ी की इमरान सीरीज पढ़ रहा था। उसमें इब्ने सफ़ी का किरदार इमरान फ्यूज़ उड़ाने के लिए तरकीब इस्तेमाल करता था, यानी सिक्का बल्ब के होल्डर में रखकर ऊपर से बल्ब लगाकर बल्ब ऑन करता और फ्यूज़ उड़ जाता। मैंने हनीफ से कहा, तुम्हारे पास 4 आने या 10 पैसे का सिक्का होगा? उसने जेब में टटोली, फिर नफ़ी में सर हिलाया। पैसे तो नहीं, पर मैं हासिल कर लूँगा। अगर सिक्का ना मिले तो उस साइज़ की कोई गोल और चपटी धाती चीज़ ले आना, उससे भी काम चल जाएगा। जब हम गैलरी के बाहरी दरवाजे के करीब खड़े बातें कर रहे थे तो 2 अदद देवकामत रशियन कुत्ते हाँफते हुए वहां आ गए। रखवाली के लिए ये कुत्ते अच्छे होते हैं, बस उनमें एक खराबी होती है। अगर ये किसी एक के हाथ से खाने के आदी ना हो तो उन्हें कोई भी खिला सकता है, और इस तरह इन कुत्तों की अफादियत कम हो जाती है। इन्हें भूख बेपनाह लगती है। ये डाले जाने वाले खाने पर झपटने में देर नहीं करते। इस किस्म के कुत्तों की मौजूदगी नेक फाल थी। तुम इन्हें बासानी जहरीला मवाद मिला गोश्त या दूध दे सकते हो, और कोशिश करना दूध अच्छी तादाद में मिलाकर रातें में उस वक्त देना जब ये भूख से बिल्कुल बेताब हो। अगर भूख शिद्दत की ना हो तो ये जहरीला गोश्त खाने से गुरेज करेंगे। मैं समझ गया साहब, आप फिक्र ना करें। हनीफ जो कुछ देर पहले तक मशकूक हो चुका था, अब मेरी प्लानिंग ने उसे मुतमईन करना शुरू कर दिया। हम अपने मंसूबे पर रात के वक्त अमल करेंगे। अब तुम नीचे जाकर मुझे ज़मीन पर इस पूरी कोठी का नक्शा बनाकर दिखाओ। हम नीचे आए तो हनीफ ने लोहे के सुतूनों का सरिया बांधने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक तार तराश कर ली। उसकी मदद से उसने तहखाने के कच्चे फर्श पर कोठी का नक्शा बनाना शुरू कर दिया। 4 दीवारी के अंदर उस इमारत में कुल 5 कमरे थे, जिनमें से 2 तो इस जगह से यानी तहखाने के ऊपर, और बाकी 3 कमरे जो तैयार हालत में थे उस हिस्से से मिले थे, लेकिन आने का वाहिद रास्ता गैलरी के दरवाजे से गुजरता था। दूसरे हिस्से के साथ बावर्ची खाना और स्टोरी थे। उनके सामने बरामदा और आगे बड़ा सा कच्चा सहन था। मेन गेट उस सहन के दाएं तरफ था और ये उस तहखाने से कोई 100 फुट के फासले पर था। हनीफ ने बड़े अच्छे अंदाज में कोठी की साख्त की मुकम्मल वजाहत की थी। मैंने उसे अच्छी तरह जहन नशीन करके ज़मीन से मिटा दिया कि कहीं उन लोगों की नज़र इस पे ना पड़ जाए। इससे पहले मैंने हनीफ से दरवाजे और खिड़कियों की लोकेशन पूछकर जहन में महफूज कर ली थी। 4 दिन गुजर चुके थे और अभी तक ऐसा कोई रद्दमल सामने नहीं आया था जिससे अंदाज़ा होता कि जमशेद अली ने इनका मुतालबा मानने से इनकार कर दिया है। इस सूरत में तो कम अज़ कम गुल खान मेरी गोशमाली पर ज़रूरी धुल जाता, और अगर जमशेद अली ने इनका मुतालबा मान लिया था तो अब तक मुझे रिहा कर देना चाहिए था। या तो इनकी नीयत में फतूर आ गया था या मुतालबा पूरा होने में कोई रुकावट थी। अचानक मुझे ख्याल आया, हनीफ भाई, क्या ये लोग अपनी बातचीत में अरशद बिल्ला या मुर्शिद के नाम के किसी शख्स का जिक्र करते हैं? आपको कैसे पता चला? ये लोग बताते हैं कि अरशद और मुर्शिद पुलिस के पास हैं और ये उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें भी मैंने ही गिरफ्तार करवाया था, मैंने फ़ख्र से कहा, और फिर उसे अरशद बिल्ला और उसके भाई मुर्शिद की गिरफ्तारी के बारे में ज़रा तफसील से बता दिया। वो मुतासिर हुआ, वाह जी, आप तो जीदार बनते हो, आप इन लोगों को भी मार लोगे। इंशाल्लाह, तुम देखना मैं कैसे इनसे तुम्हारा और अपना बदला लेता हूँ। इनके पास बड़ा माल है जी, मैंने खुद देखा था। हनीफ का लहजा राजदाराना हो गया। एक बार मैं असलहे वाले कमरे में चला गया था। वहाँ पर टीन का बड़ा सा संदूक रखा है। इत्तफाक से उसका दरवाज़ा खुला था और वो चारों उसमें रखी नोटों की गड्डियाँ गिन रहे थे। ये ढेर था जी नोटों का। मुझे देखकर उन लोगों ने डांटा और धमकी भी दी। मैंने तो कानों को हाथ लगाया। हनीफ, अगर हम कामयाब हो गए ना तो ये सारी रकम भी तुम्हारी होगी। उसने मुझे अफसोसनाक नज़रों से देखा। आपने मुझे ऐसा समझा जनाब, मैं लानत भेजता हूँ उस हराम की दौलत पर जो ना जाने कितने लोगों को दिल दुखाकर जमा की गई होगी। बेशक मुझे रुपए का लालच है जी, पर मैं बेज़मीर नहीं हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था हनीफ भाई। बेशक ये हराम की दौलत है और कोई भी बाज़मीर शख्स इसे कबूल नहीं कर सकता। लानत भेजो इस पर, लेकिन पापा का दिया नाम तो काबिल कबूल होगा ना तुम्हारे लिए। क्यों नहीं जनाब, ये तो हलाल होगा, जान पर खेल कर लूँगा उसे। हनीफ उधमपुरे की गुरबा की बस्ती में रहता था। उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। मेहनत मजदूरी करके वो उन्हें खिला भी रहा था और पढ़ा भी रहा था। कच्चा पक्का मकान अपना था, इसलिए रूखी सूखी खाकर भी सुकून से बसर हो रही थी। वो अपनी बीवी जरीना से बेहद मोहब्बत करता था। उसका जिक्र इतनी मोहब्बत से करता था कि मुझे उस पर अश्क आने लगता था। खासी देर गुजर गई तो मैंने हनीफ को मशवरा दिया, बेहतर होगा
تم اوپر جا کر گیلری میں رہو اور تہہ خانے کا دروازہ باہر سے بند کر دو. ایسا تاثر دو جیسے مجھ سے نفرت زدہ ہو. اس طرح انہیں ہمارے تعلق کا شک نہیں ہوگا. آپ فکر نہ کریں، میں پہلے ان سے کہہ چکا ہوں کہ مجھے تہہ خانے میں مت بھیجیں. مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے. ایک بار آپ مجھے مارنے کے لیے دوڑے بھی تھے. چلو ٹھیک ہے، آج بھی کوئی ایسی اسٹوری سنا دینا. آپ فکر نہ کریں جی. آؤ ذرا ریہرسل کر لیں. کیا جی؟ کیا کر لیں؟ ریہرسل، یعنی جو کرنا ہے پہلے اس کی مشق کر لیں. اچھا جی. اوپر آ کر میں نے اس سے کہا کہ وہ یوں کھڑا ہو جائے جیسے باہر دو دو نگران ہیں، دروازہ کھولنے کو کہہ رہے ہوں. اس دوران میں تم یوں کھڑے ہو جیسے دروازہ کھلتے ہی باہر نکل گئے. اب تمہارا جسم اور 6 انچ کی دیوار مجھے چھپانے کے لیے کافی ہوگی. باہر دروازے کا فرش تقریباً 6 انچ اونچا ہے. اگر میں بھی سر جھکا لوں تو گارڈ کے لیے مجھے دیکھنا ممکن نہیں رہے گا. چلیں جی. اس نے دروازہ کھول بھی دیا تو آپ کیا کریں گے؟ خوش قسمتی سے یہ دروازہ باہر کی طرف کھلتا ہے اور ہے بھی فولادی. وہ جیسے اسے کھولے گا میں اور تم اکٹھے دروازہ اتنی قوت سے باہر دھکیلیں گے کہ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. دروازہ اسے زخمی نہ بھی کرے تب بھی زمین پر تو گرا ہی دے گا، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلے میں باہر نکل کر اس کے ہتھیار پر قبضہ کر لوں گا. پر وہ چلا کر سب کو بلا لے گا. یہ خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا، اس کا کوئی حل نہیں ہے. پھر آپ اسے گولی مار دینا جی. اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی تو ایسا کرنا پڑے گا. میں نے واپس تہہ خانے کی طرف جاتے ہوئے کہا، ممکن ہے وہ لوگ آنے والے ہو. کوشش کرنا یہ کام آج رات ہی ہو جائے. میں بھی اب یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے وہ میرے کفن دفن کا ارادہ لے کر آئے. میرے نیچے اترتے حنیف نے دروازہ بند کر دیا. میں آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گیا. میں نے اپنے منصوبے پر غور کیا تو مجھے لگا جیسے میں ضرورت سے زیادہ بلکہ اوقات سے زیادہ خطرہ مول لے رہا ہوں. میں بھی مشکل سے 15 سال کا ناتجربہ کار نوجوان تھا، جبکہ میرے مقابلے میں چھٹے ہوئے مجرم تھے، اور وہ بھی مسلح. حنیف نے ان کے پاس پستول اور رائفل کے علاوہ دستی بم بھی دیکھے تھے. یہ خطرناک چیز صرف مستند دہشت گرد قسم کے لوگ رکھتے ہیں. ایک فرد پر میں کسی طرح قابو پا بھی لیتا تو باقی 3 اور پھر 2 عدد خطرناک کتوں پر کیسے قابو پایا جاتا؟ باہر والا نگران زیادہ سے زیادہ رائفل سے مسلح ہو سکتا تھا، اور اس کے پاس گولیاں بھی محدود تعداد میں ہوں گی، جبکہ باقی 3 کی رسائی خاصے اسلحے تک ہوتی اور ان کا امونیشن کی بھی کمی نہ ہوتی. اگر وہ مجھے گھیر لیتے تو میں مارا جاتا. کوئی بھی پلان کاغذ پر جتنا آسان ہوتا ہے عملی طور پر اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. وقت دھیرے دھیرے سرکتا رہا. اوپر شاید وہ لوگ آ چکے تھے کیونکہ میں نے ایک بار کسی گاڑی کے انجن کی نزدیک آنے کی آواز سنی تھی. اس کے علاوہ وقفے وقفے سے آہٹیں سنائی دے رہی تھیں. سپہر کے وقت اوپر سے دروازہ کھلا اور حنیف اندر آتا نظر آیا. اس نے حسب معمول کھانے کی ٹرے اٹھا رکھی تھی. اس کی کھلی ہوئی باتیں بتا رہی تھی کہ اس نے کوئی خاص بات معلوم کی ہے. اس نے ٹرے میرے سامنے رکھی اور پرجوش لیکن دھیمی آواز میں بولا، صاحب خوشخبری ہے، آج رات کوٹھی میں صرف گل خان اور مشتاق ہوں گے. ویری گڈ. میں بھی خوش ہو گیا. اگر تم آج رات ہی ہمت کر گزرو نا تو ہمارا کام اور بھی آسان ہو جائے گا. باقی 2 کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کسی سے ملاقات کرنی ہے آپ کے معاملے میں. کتوں والے معاملے کا کیا ہوا؟ جی میں نے اس پودے کا خاصا دودھ نکال لیا ہے، باورچی خانے کے پیچھے ہو گئے. اگر یہ لوگ چائے مانگیں گے تو اس میں ڈال کر دے دوں؟ وہ کچھ زیادہ ہی پرجوش ہو رہا تھا. ایسی حماقت مت کرنا. اس کی صورت دودھ جیسی ضرور ہوتی ہے لیکن ذائقہ بالکل مختلف ہوتا ہے. تم فوراً پکڑے جاؤ گے. ٹھیک ہے جی، میں ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کروں گا. میں شام کو کتوں کو کھانا ڈالتا ہوں 7 بجے. یہ لوگ ہڈی والا گوشت لاتے ہیں ان کے لیے، اس میں دودھ ملا کر دے دوں گا. اس کے 1 گھنٹے بعد آپ کے لیے کھانا لاؤں گا. تم پر کوئی شک تو نہیں ہوا؟ جب اس حرامی گل خان نے آ کر دروازہ کھولا تو میں اس کے سامنے رو پڑا. میں نے کہا کہ آئندہ میں اس لڑکے کو کھانا دینے نہیں جاؤں گا. وہ حرامی ہنستا رہا اور مجھ سے کہا، تیرا تو باپ بھی جائے گا. گڈ. کیا خیال ہے رات کے وقت میں حملے کا ڈرامہ نہ کروں؟ وہ کیسے جناب؟ بھائی پہلے تم چپکے سے باہر دیکھنا کہ وہ کہاں ہے. اگر وہ دروازے کے سامنے نہ ہو تو تم زور سے تہہ خانے کا دروازہ بند کر کے گیلری والے دروازے کو بجانا شروع کر دینا. اس دوران میں بھی باہر سے تہہ خانے کا دروازہ بجا کر ایسا تاثر دوں گا جیسے میں اندر سے بجا رہا ہوں. تم بدحواس ہو کر بتانا کہ میں نے تم پر حملہ کیا اور سیڑھیوں تک آیا تھا. ایسا نہ ہو کہ تہہ خانے کا دروازہ توڑ کر باہر آ جاؤں، اس لیے جلدی سے تمہیں نکالا جائے. ہاں یہ ٹھیک رہے گا. وہ دھیان دیے بغیر جلدی میں دروازہ کھول دے گا. لیکن دھیان رکھنا اتنا شور مت کرنا کہ بوکھلا کر دونوں چلے آئیں. ایک سے تو آسانی سے نمٹا جا سکتا ہے لیکن بیک وقت دونوں سے نمٹنا مشکل ہو جائے گا. جی میں دھیان رکھوں گا. باتیں کرنے کے دوران میں کھانا بھی کھاتا رہا. سکہ لے کر آئے؟ جی وہ تو میں بتانا بھول گیا. سکہ تو نہیں ملا. یہ کولڈ ڈرنک کی بوتل کا ڈھکن ہے. اسے میں نے چپٹا کر کے اور پھر کٹر سے کاٹ کر سکے جیسا کر دیا ہے. یہ چلے گا؟ اس نے ٹکڑا میرے سامنے رکھا. یہ 10 پیسے کے سکے کا سائز کا تھا. میں نے اٹھا کر اسے دیکھا.
بالکل چلے گا. اچھا یہ بتاؤ, یہ جو بلب ہے اوپر لگا ہوا, اس کا بٹن کس طرف ہے؟ باہر لگا ہے. کوئی روز شام کو اندر آ کر بٹن دبا دیتا ہے, صبح میں بند کر دیتا ہوں. میں سوچ میں پڑ گیا. گویا مجھے جلتے بلب کو نکال کر سکہ لگانا پڑے گا. بلب تو شام 6 بجے ہی جلا دیا جاتا تھا. اگر فیوز وقت سے پہلے اڑ گیا اور وہ بار بار لگاتے رہے اور بار بار اڑتا رہا تو عین ممکن تھا وہ مشکوک ہو جاتے. یہ کام عین موقع پر کرنا تھا, لیکن جلتے بلب کو نکال کر پھر آن بٹن کے ساتھ لوہے کا یہ ٹکڑا ہولڈر میں پھنسانا, اور وہ بھی اندھیرے میں, بے حد خطرناک کام تھا. عین ممکن تھا میں کرنٹ کھا کر جاں بحق نہ بھی ہوتا تو نیم جان ضرور ہو جاتا اور سیڑھیوں سے لڑک کر اپنی ہڈی پسلی بھی توڑوا لیتا. ہولڈر اس جگہ لگانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آرام سے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر بلب لگایا یا نکالا جا سکے. کسی قدر غور و خوض کے بعد میں نے تہخانے والے ہولڈر کو مسترد کر دیا. اس کام کے لیے واش روم والا ہولڈر زیادہ مناسب تھا. اول تو اس کا بٹن گیلری میں لگا تھا, دوسرا بلب بجھا بھی دیا جاتا تو گیلری کے بلب کی روشنی واش روم تک آتی تھی. وہاں مکمل اندھیرا نہیں ہوتا تھا. اتنی روشنی ضرور رہتی کہ مجھے بلب نکال کر لوہے کا ٹکڑا لگانے میں آسانی رہتی اور جلتا بلب نکالنے اور آن بٹن میں کام کرنے کا خطرہ بھی مول نہ لینا پڑتا. پھر جیسی حرکت میں آنے کا وقت آتا ہم بآسانی بٹن دبا کر فیوز اڑا دیتے. میں نے حنیف کو ساری بات سمجھائی. پھر میں نے غور کیا تو مجھے ہنگامے کا تاثر دینے والی بات بھی صحیح نہ لگی. اس سے باہر موجود آدمی بلا وجہ چوکن نہ ہو جاتا. بہتر یہی تھا کہ فیوز اڑنے کے بعد حنیف اسی طرح پیش آتا جیسے اس کا معمول تھا, یعنی وہ نارمل انداز میں نگران کو دروازہ کھولنے کو کہتا اور یہ کام فیوز اڑانے کے فوراً بعد کرنا تھا, ورنہ عین ممکن تھا کہ نگران فیوز دیکھنے چلا جاتا. میں نے حنیف کو بدلے ہوئے پلان سے بھی آگاہ کیا اور اس نے کوئی اعتراض نہ کیا. اس وقت وہ مکمل طور پر میرے قابو میں تھا. جیسے آپ کی مرضی جناب. کھانا ختم ہونے تک میں نے اسے بار بار اپنا پلان سمجھایا تاکہ اسے ذہن نشین ہو جائے. میں نے اس سے پوچھا بھی, اور جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ وہ ہر بات پوری طرح سمجھ چکا ہے تو میں نے اس سے کہا, اب مجھے واش روم تک لے چلو تاکہ میں وہاں یہ سکہ لگا دوں. میں اس کے ساتھ اوپر آیا جیسے ضرورت سے واش روم جا رہا ہوں. جالی دار دروازے کے پاس کوئی کھڑا تھا. میں اسے اتنی مختصر سی جھری سے پوری طرح دیکھ نہیں سکتا تھا, لیکن وہ مجھے مکمل طور پر دیکھ رہا تھا. میں واش روم گیا اور حنیف باہر رہا. دن کے وقت بلب جلانے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے میں نے آرام سے اپنا کام کیا. بلب اتار کر سکہ ہولڈر میں فٹ کیا اور بلب اس پر اچھی طرح لگا کر باہر آ گیا. میں نے آنکھ سے حنیف کو کام ہو جانے کا اشارہ کیا. تہخانے میں جانے سے پہلے میں نے باہر کھڑے نگران سے پوچھا, مجھے کب تک قید میں رکھا جائے گا؟ تمہارا استاد کہہ رہا تھا کہ مجھے جلد یہاں سے کسی اچھی جگہ منتقل کر دیا جائے گا. باہر والا جب بولا تو پتہ چلا کہ وہ گل خان تھا. وہ معنی خیز لہجے میں بولا, تم فکر مت کرو, جلد تم کو ایسی جگہ منتقل کر دیا جائے گا جدھر تم کو کوئی تکلیف مکلیف نہیں ہوگا, ادھر تم ہمیشہ رہے گا.